नाज़रीन, जब मिडिल ईस्ट के हुक्मरान फेल हो चुके हैं तो अब अरब स्ट्रीट जो है जो कई महीनों से ज़ाहिर है कि इंतज़ार कर रही थी कि हुक्मरान जो है वो कोई इकदाम उठाएं, तो अब अरब स्ट्रीट जो है उसके हवाले से मुसलसल खबरें आ रही हैं कि वो मोबिलाइज हो रही है। और कल जब ट्रक्स दाखिल हुए तो बहुत सारे लोग भी जो बाहर बैठे हुए थे रफा पर, और एड वर्कर्स और अरब जो है वो मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग वो भी गजा में दाखिल हुए हैं। तो ओवरऑल जो अरब स्ट्रीट है वो मोबिलाइज हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, यूरोप में कई डायमेंशंस में चीज़ें हो रही हैं, और फ़लस्तीन के तनाजुर में एक नई डेवलपमेंट यह है कि जो लीडरशिप है जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, या वो लीडरशिप जो कोई भी एक्शन लेने से कासर है, वो तेजी के साथ अनपॉपुलर हो रही है। बरतानिया में बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बरतानिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनपॉपुलर हो चुके हैं नए सर्वे के मुताबिक, और वहां पर वो लीडर जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके मुकाबले में वो ज्यादा पॉपुलर हैं, और अगले इलेक्शन में उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक अपनी नई पार्टी लॉन्च की है। उस सब के बावजूद वो मौजूदा बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, और ये जो ट्रेंड है ये ज्यादा नौजवानों के अंदर पाया जा रहा है। नौजवान जो है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनकी सपोर्ट का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा है जो फलस्तीन के लिए जो लीडर बात कर रहा है। इसराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने वार्निंग जारी की है नेतन्याहू को कि अगर कोई इकदामात गजा के हवाले से इस तरह से ना उठाए गए कि वहां पर स्टारवेशन हो रही है, अगर उसको डीएस्केलेट ना किया गया तो इसराइल के लिए पूरी दुनिया में जो हालात है बड़े खराब हो चुके हैं, और इसके बड़े स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। फिर आज इसराइल में एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि 21 महीनों से खामोश बैठे इसराइल के डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, वो पहली बार खड़े हो गए हैं, और उन्होंने इजरायली इक़दामात को जो गजा में हो रहे हैं उसको जेनोसाइड बाकायदा डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल नेतन्याहू भी अपने ऑक्युपाइड टेरिटरीज में आइसोलेट हो रहा है, और ट्रंप भी डेफिनेटली। अब आप देखें कि इजरायली जो इंस्टीट्यूशंस है जो खामोश बैठे हुए थे उन्होंने जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है जो गजा के अंदर इक़दामात हो रहे हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है आपके सामने रखेंगे, जिसमें अब ट्रंप साहब ने कुछ देर पहले एक बार फिर गजा सीज़फायर की बात कर दी है। स्टीव विटकॉफ जो है वो मुज़ाकरात से निकल गया। एक ऐसे मौके पर उसने ऐलान किया कि जब मामला तय हो गए थे, तो अभी ट्रंप साहब ने जब दोबारा कहा कि गजा में सीज़फायर हो सकता है। अब ये नया क्या टैक्टिक है टाइम को बाय करने का, और अमेरिका जो इररेलेवेंट हो चुका है इस इशू के हवाले से, तो वो दोबारा से क्यों सीज फायर की बात कर रहा है और नया क्या प्लान है। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर आप तमाम मीडिया उठाकर देखें तो उसमें यही होगी कि ट्रंप ने सीज फायर की बात कर दी है, ट्रंप जो है वो सीज फायर करवा रहे हैं, बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो इस तरह की बातें आपको तमाम मीडिया पर नजर आएंगी, लेकिन उसके पीछे रियलिटी क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो यूरोप और अमेरिका की तिजारती डील हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि उसका जो ताल्लुक है वो मिडिल ईस्ट के साथ बरह रास्त है, और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि दुनिया के ऊपर जो ऑर्डर है और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो मामलात हैं, जो फलस्तीन के अंदर मामलात हैं, वो कलेक्टिव वेस्ट की वजह से हैं। तो कलेक्टिव वेस्ट किस तरह से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, खासकर यूरोप जो है जो अब अमेरिका से इंडिपेंडेंस भी हासिल कर रहा है, वो अपनी पॉलिसीज भी बना रहा है, अब वो किस तरह शिकंजे में फंसा हुआ है और उसके असरात मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या होंगे। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो खबर है जो अमेरिका और यूरोप की तिजारती डील हुई है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने समझ लें कि इस डील के साथ तिजारती जंग खत्म नहीं हुई है। इस डील के साथ उसने जो है वो एक तिजारती जंग लॉन्च की है जिसमें यूरोप का सरेंडर हुआ है, और इस सरेंडर के वजह से वो अपने सर्वाइवल मोड के अंदर चला गया, क्योंकि बहुत शदीद क्रिटिसिज्म जो है वो इस पर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन का कोई मुल्क इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और कोई कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है इस डील को। ये एक मुकम्मल सरेंडर डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई यूरोपियन मुल्क जो है इसको, मतलब बड़ी अजीब बात है कि यूरोपीय यूनियन की जो लीडरशिप है वो जाकर डील कर रही है, और नीचे पता चला है कि कोई मुल्क उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई, यूरोपीय यूनियन जो भी फैसला करती है सबके मुतफिका राय से करती है ना, तो नीचे मुल्क जो है उसको मानने के लिए तैयार है, और कंपनी जो है वो चीख रही है, और ये सस्टेनेबल नहीं है, यूरोप के लिए सस्टेनेबल नहीं है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि फ्रांस ने इसको स्याह दिन करार दिया है बाकी मालिक से। अब नाज़रीन, हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सामने आए। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं ट्रंप के, लेकिन उन्होंने इस डील को मानने से इनकार कर दिया, और इतना सख्त रद्द अमल आया, उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं ये फौरी तौर पर रिजाइन करें।
اتنا زیادہ سخت رد عمل آ رہا ہے، اور اکراس دی یورپ جو ہے وہ کرٹیسزم جب ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین کی جو یہ پریزیڈنٹ ہے یہ فارغ ہو اپنے عہدے سے، یہ جو ڈیل ہے یہ ہم کسی صورت جو وہ نہیں مانیں گے۔ تو ایک لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ لڑائی ایک نئے فیز کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اوربن جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں، جنہوں نے ابھی نتنیاہو کو بھی بلایا تھا، ایکیوزز ونڈر لینڈ آف کیپیٹولیٹنگ ٹو ٹرمپ آفٹر ٹریڈ ڈیل۔ یہ جو پریزیڈنٹ ہے ارسلا، یہ کافی رکاوٹ بھی ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف یورپی یونین اقدام نہیں اٹھا پا رہی، تو یہ بھی اس میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارغ ہوں۔ وکٹر اوربن بلاسٹ دا EU اینڈ US ٹریڈ ڈیل کالنگ ارسلا فیدر ویٹ۔ یہ اب بوجھ بن گئی ہیں یورپی یونین کے اوپر، یہ جو ہے وہ فارغ ہو جائیں۔ یورپی یونین کمیشن ارسلا accusing him of capitulating United States in a newly announced ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ ڈیل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کو پریزنٹ ایسے کیا گیا ہے کہ یہ ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے، امریکہ اور یورپ کے درمیان جو تجارتی جنگ شروع ہوئی اس میں یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ یہ سٹیبلائز کرے گا صورتحال کو۔ اس ڈیل کو پریزنٹ تو ایسے کیا گیا، لیکن اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس اینگل کو، اور ڈران کرٹیسزم فرام اکراس یورپ، پورے یورپ سے اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ڈیل نہیں تھی، یہ ہنگری کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اٹ واز ڈونلڈ ٹرمپ ایٹنگ ارسلا فار بریک فاسٹ۔ یہ ایسے تھا کہ جیسے ٹرمپ جو ہیں وہ ارسلا کا ناشتہ کر رہے ہیں، یعنی ارسلا کو ناشتے میں کھا رہے ہیں، یہ اس طرح سے ہوا ہے، یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ڈیل تو تھے برابری کی سطح کے اوپر۔ یعنی یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے ہم اس کو ٹاپ لیول کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی سپورٹ کھڑی ہے کولیکٹیو ویسٹ کے اوپر، اور کولیکٹیو ویسٹ کی حالت اب یہ ہے، اور اس میں خاص کر جو یورپ ہے اس کی اب حالت یہ ہے، یورپ آلریڈی ڈکلائن کی طرف ہے، اور اب اس جنگ کی وجہ سے اگر وہ اس ڈیل کو مان لیتا ہے تو بھی، اگر نہیں مانتا اور امریکہ سے لڑنے کی طرف جاتا ہے تو بھی، معاملات کولیکٹیو ویسٹ جو ہے وہ اس وقت دا یورپ از ڈائنگ، یہ اب کافی فیمس مقولہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو ہنگری کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یہ ڈیل ہے، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ تو ٹرمپ نے ارسلا کو ناشتے میں کھایا ہے۔ اور حالانکہ جو پرائم منسٹر ہیں ہنگری کے، وہ ٹرمپ اور اس کی جو ماگا موومنٹ ہے اس کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین موومنٹ اور امیگرینٹس اور اینٹی یوکرین، یہ سب سے زیادہ، تو ٹرمپ کی ڈیل کے خلاف وہ اس حد تک آ چکے ہیں۔ اب کیوں آ چکے ہیں؟ کیونکہ ملک سسٹین نہیں کر سکتے ہیں، ان کی اکانومی سسٹین نہیں کر سکتی ہیں۔ The agreement was another sign that Brussels need new leadership۔ برسل جو ہے یورپی یونین کا جو پارلیمنٹ ہے، جہاں پر آپ ہیڈ آفس کہہ لیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ برسلز کو اب نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، یعنی ارسلا جو ہے وہ فارغ ہو جائیں۔ تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جب ہمیں اتنے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے اور چائنا سے معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں، ریئر ارتھ منرلز چائنا کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، جو ان نیسیسری وار ہے، جس سے ہمارا امیج بھی تباہ ہو رہا ہے، جس سے ہماری اکانومی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے، جس سے ریفیوجیز بھی آتے چلے جا رہے ہیں، ریفیوجیز آ رہے ہیں تو سوشل انریسٹ بڑھ رہا ہے، پولیٹیکل کیوس بڑھ رہا ہے، اور اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ ریفیوجیز کے آنے سے اکانومی ڈیمیج ہوگی نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو سب سے پہلے رکواؤ نا، یہ تو رکے، اور باقی چیز یوکرین کے اوپر اور ٹریڈ وار کے اوپر، اس کے اوپر فوکس کیا جائے۔ یعنی یورپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مانے گا تو بھی تباہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور یورپی یونین کے بارے میں بلومبرگ رپورٹ کر چکا ہے کہ یورپی یونین کولیپس کی طرف جا رہی ہے۔ تو یورپی یونین اس وقت سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے امریکہ کے بعد اسرائیل کی سپورٹ کا۔ اچھا، اب ناظرین، کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کچھ دیر پہلے، وی وانٹ اے سیز فائر ان غازہ، اور پھر اس نے کہا کہ سیز فائر از پاسبل ان غازہ۔ اب اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ جو اسرائیلی ڈیلیگیشن ہے وہ اتوار کے روز جب واشنگٹن پہنچے گا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا ڈرامہ ہے۔ حالانکہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اس کو ٹاپ ہیڈ لائن کے طور پر چلا رہا ہے کہ ٹرمپ نے سیز فائر کی بات کر دی، کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے اسٹیو وٹکوف یہ کہہ کر گیا کہ مذاکرات سے نکل گیا، تو اب ٹرمپ نے دوبارہ سیز فائر کی بات کی، تو ساری دنیا کا میڈیا یہی خبر چلا رہا ہے، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نیا کھیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن میں، اور ساری دنیا اس میں شریک ہے، صرف امریکہ شریک نہیں ہے، تو امریکہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے نا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے، پوری دنیا اس میں شریک ہے اور امریکہ اس میں ہے ہی نہیں۔
تو اس نے جب وہ سیز فائر کی بات کر دی ہے ایک ریلیونٹ ہونے کے لیے اور دوسرا دکھانے کے لیے کہ چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے الٹیمیٹلی جو کچھ کروانا ہے وہ ہم ہی نے کروانا ہے. اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو ہماری وجہ سے, اگر رکے گی تو ہماری طاقت کے ساتھ رکے گی. تو یہ صرف ایک میڈیا گیمز ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں یہ سنڈے کو جا کر وہاں پر پہنچیں گے, سنڈے کو, حالانکہ ایک ایک گھنٹہ گزرتا چلا جا رہا ہے, سنڈے کو جا کر پہنچیں گے, اچھا جی پھر کیا ہو جائے گا؟ باتیں تو ساری جو ہیں وہ طے ہیں, پرپوزلز موجود ہیں. تو یہ جس دن سیز فائر ہونا ہوگا وہ ایک کال میں ہو جائے گا اور چند گھنٹوں میں ہو جائے گا. تو یہ ایک بہرحال نئی ٹیکٹک ہے اور یہ افسوسناک ہے. اور ناروے کا آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بہت دور ہیں, far from providing the necessary quantities to feed the residents of the Gaza Strip. ابھی ہم بہت دور ہیں, یعنی ایسا کوئی اقدام ابھی نظر نہیں آ رہا کہ غزہ کو جو ہے وہ ایڈ ملے. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں جنہوں نے جنگوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا, تو ٹرمپ صاحب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, یوکرین کی جنگ وہ نہیں رکا سکا اور غزہ میں اسی کی مرضی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے تو یہ رپورٹ امریکن میڈیا نے جاری کی ہے کہ ان سارے 6 مہینوں کے اندر ٹرمپ نے کوئی پریشر نہیں نیتن یاہو کے اوپر ڈالا, بلکہ اس کو انکریج کیا زیادہ حملے کرنے پر غزہ پہ. اور ایران جنگ جو ہے وہ ٹرمپ کے کھاتے میں ہے. ایران کی جنگ بھی تو ٹرمپ نے کی ہے نا, ایک پراپر وار ہوئی ہے, وہ بھی ٹرمپ کے کھاتے کے اندر ہے. اور یوکرین کی جنگ نہیں رکوا سکا. ابھی ایران کو اس نے کچھ ہی دیر پہلے نئی دھمکی بھی لگائی ہے اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے دوبارہ نیوکلر بنانے کی کوشش کی تو ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے. بھائی نیوکلر تو ان کا تباہ نہیں ہوا, لیکن بہرحال وہ ایک دوبارہ بھی دھمکی لگا رہا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل پھر اسی کور میں اپنے جو مقاصد ہے وہ جاری رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسی درمیان ناظرین اب میں آپ کے سامنے جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے جواب میں, ایک تو ہے عرب اسٹریٹ. غزہ پر جو ایمرجنسی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عرب حکمران, اگر عرب لیڈرز, کچھ دیر پہلے اعلان ہوا ہے, یہ اگر غزہ کے لوگوں کو کھانا نہیں پہنچا سکتے تو پھر اب لوگ ہی خود فیصلہ کریں گے, یعنی مڈل ایسٹ کے لوگ اب معاملات کو فیصلہ کریں گے. If our Arab brothers cannot deliver aid, let the people have their say. اگر یہ عرب حکمران اب کھانا نہیں پہنچا سکتے اور اس سطح پر آ کر بھی یہ کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہیں, let the people have their say. یہ غزہ پر بنی ہے کمیٹی نے آج اناؤنس کیا ہے. بڑی غیر معمولی بات ہے کہ انہوں نے کہا پھر لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اچھا اسی درمیان اسرائیل کے اندر سے 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی ساری شفافیت ہے, باوجود اس کے کہ وہ اپنی ہیبت اور اپنی ٹیرر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ ان کے کانسیکوینسز ہیں. نفتالی بینٹ جو کہ فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے اور ایک بہت بڑا انتہا پسند ہے, یعنی وہ نیتن یاہو سے کم نہیں ہے, وہ بھی اس کے سارے اس پورے ٹائم کے اندر جو باتیں سموترز کی ہیں وہی اس بندے کی بھی ہیں, یعنی یہ بہت اگلی سطح کا یہ بھی انتہا پسند ہے. لیکن یہ وہاں کا فیمس یعنی لیڈر ہے اور یہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہے. یہ جو ابھی نیتن یاہو کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس سے پہلے اسی کی گورنمنٹ تھی, اس کی گورنمنٹ کو گرا کر نیتن یاہو نے یہ کوalition گورنمنٹ بنائی ہے. تو نفتالی بینٹ کہہ رہا ہے the government has collapsed politically and in the media and its ministers are causing us tremendous harm. یہ بندہ جو ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سپورٹ کر رہا تھا, لیبنان پر حملہ ہوا اس کی سپورٹ, شام میں سپورٹ, ایران پر یہ بہت عرصے سے, جیسے نیتن یاہو ہے تو یہ بھی ایران پر جنگ کا بہت حامی ہے اور کئی عرصے سے یہ لابنگ یہ بھی کرتا رہا ہے. آج کیا کہہ رہا ہے اسرائیلی گورنمنٹ, اسرائیلی منسٹر جو ہیں وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو ٹریمنڈس ہارم پہنچا رہے ہیں, شدید ترین نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ غیر معمولی بات ہے کہ اس سطح کا انتہا پسند, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب اسٹیٹ آف اسرائیل خطرے میں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اسرائیل کی جو فارن منسٹری ہے اس نے خبردار کیا ہے, دا فارن منسٹری یعنی انسٹیٹیوشن ہے, چونکہ فارن منسٹری کو ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹس پوری دنیا سے بھیج رہے ہیں, جہاں جہاں پر ان کے ڈپلومیٹس ہیں, جن جن ملکوں نے تسلیم کیا ہوا ہے, خاص کر یورپ, وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کیا سینٹیمنٹ ہے, اس ملک میں کیا سینٹیمنٹ ہے. دا فارن منسٹری وارنڈ دیٹ اسرائیل ول بی ان اے ہائیلی ڈینجرس سچویشن if an immediate step showing change is not taken. ایک ایسا سٹیپ جس سے تبدیلی نظر بھی آیا آن گراؤنڈ, اگر ایسا سٹیپ نہیں لیا جاتا تو اسرائیل بہت ڈینجرس سچویشن میں ہونے جا رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ اسرائیل کی فارن منسٹری جس کو ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں یورپ میں آگے پیچھے اور وہ وہاں سے بھیج رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا سوچا جا رہا ہے, یہ ملک کیا پلان کر رہا ہے, اوور آل سینٹیمنٹ کیا ہے, تو فوری ایکشن جس سے تبدیلی نظر آئے, اگر نہ لیا گیا
تو اسرائیل بڑی ڈینجرس سچویشن میں ہونے جا رہا ہے، یہ ان کی فارن منسٹری کہہ رہی ہے۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس نے جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دی ہے۔ اور دیکھیں نا اب کیا بیانیہ بچا ہے، بھئی بیانیہ تو بچا ہی کوئی نہیں ہے، ان کے انسٹیٹیوشنز اپنے جینوسائیڈ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور ساتھ اس انسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ صرف غزہ تک نہیں رکے گی، یہ آگے بھی ایکسپینڈ ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات، یعنی باقی ملکوں میں، باقی قوموں کی طرف یہ ایکسپینڈ ہوگی۔ اسرائیلی رائٹس گروپ accuse Israel of committing genocide in Gaza. Human rights and physicians from Israel accuse Israel of committing genocide in Gaza, citing systematic target of Palestinian civilians, health care destruction and Western complicity. Very, very important. یہ سب سے بڑا ان کا یہ انسٹیٹیوشن ہے، اس نے آج یہ اعلان کر دیا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، سسٹمیٹک طریقے سے فلسطینی سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں یورپ اور ویسٹ، یعنی ویسٹ اوورآل اس میں شامل ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ اس میں مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ We want that کہ genocide will extend and will not be limited to the Gaza Strip. یہ ہے میسج مڈل ایسٹ کے ممالک کو، اور یہ وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک مسٹیک ہے یہ خاموشی رکھنا۔ آج ان کا انسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ یہ جینوسائیڈ صرف غزہ تک محدود نہیں ہوگی، یہ اس سے آگے بھی پھیلے گی، ایکسٹینڈ ہوگی اور ایکسپینڈ ہوگی باقی ممالک تک۔ تو اسرائیل یہاں تک رکنے والا نہیں ہے، اس کو یہیں پر بزور بازو روکا جا سکتا ہے، وگرنہ وہ رکنے والا نہیں ہے۔ Europe and the United States did not act to stop the genocide in Gaza but contributed to its continuation. اب یورپ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے نا، تو بہرحال اب یورپ بھی اپنے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی 5 سینچریز دنیا میں جو ادھم مچایا ہے، جو مظالم انہوں نے کیے ہیں، یہ بھی تو یورپ ہی کا، یہ بھی تو برطانیہ اور فرانس ہی کا ہے نا، جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اس کو روکنے میں، بلکہ اس کو جاری رکھنے میں انہوں نے ہیلپ کی۔ مختلف طریقہ کار اسرائیل کو بتاتے رہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے نا، یہ ویسٹ کی ایک ایسی سیٹلر کالونی ہے، اس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جو ہمارے سیٹلر کالونیل تجربات ہیں وہ جاری رہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کافی کالونیز دنیا میں بنائیں، بہت ساری فیل ہو گئیں، تو یہ کالونی ان کی آخری کالونی ہے، تو اس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہمارے جو تجربات ہیں کالونیل وہ جاری رہیں۔ اسرائیل از کمیٹنگ جینوسائیڈ اگینسٹ پیلسٹینین ان دا غازہ اسٹرپ، یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو یہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس۔ اچھا، فرانس کے جو صدر ہیں، ان کے جو ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ان کے ذرا 2 ہیڈ لائنز دیکھیے۔ کہہ رہے ہیں our message to Israel is clear that the war must stop and aid must enter the Gaza Strip۔ میکرون کے ایڈوائزر، میسج کلیئر ہے، فوری جنگ روکی جائے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پر حیران ہیں کہ ہم نے جو ریکگنائز کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ اسرائیل اتنا شور کیوں مچا رہا ہے، کہ نہیں اس میں کیا ایسی بات ہو گئی ہے، یہ تو ساری دنیا کا سٹانس ہے فلسطین کو تسلیم کرنا، اور فرانس ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ 2 اسٹیٹ اور فلسطین ریاست بنے گی، تو یہ اسرائیل اتنا ادھم کیوں مچا رہا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، جو یورپین لیڈرشپ ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ ان پاپولر ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ، خاص کر ان حالات میں جب میس سٹارویشن ہو رہی ہے۔ اور اس وقت بھی دیکھیں اسرائیل کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ویسٹرن یورپین میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ سٹارویشن بھی نہیں ہو رہی، جینوسائیڈ بھی نہیں ہو رہی۔ اب جیرمی کاربن جو ہے وہ یہ ایک بڑے سیاستدان ہیں وہاں کے، اور ممبر پارلیمنٹیرین ہیں، تو انہوں نے اپنی نئی پارٹی لانچ کر دی ہے، اور آج سروے ہوا ہے، ان کو کمپیئر کیا گیا ہے سٹارمر کے ساتھ جو پرائم منسٹر ہیں۔ تو جیرمی کاربن جو کہ ظاہر ہے کہ اس عہدے کے اوپر کبھی نہیں رہے، لیکن ایک اچھے اور نامور وہاں کے پولیٹیشین ہیں اور بہت بڑے سپورٹر ہیں فلسطین کے، یہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاپولر برطانیہ میں ہو چکے ہیں۔ کاربن آؤٹ شائنز سٹارمر امنگ یوکیز یوتھ، اور سب سے بڑی تبدیلی امریکہ میں بھی یورپ میں بھی کہ یوتھ جو ہے نا وہ اسرائیل کے خلاف سب سے زیادہ اقدام اٹھا رہی ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو اصلیت ہے۔ کاربن از مور پاپولر دین پرائم منسٹر کیئر سٹارمر امنگ ینگ ووٹرز، ریزنگ کنسرن دیٹ لیبرز ووٹنگ ایج ریفارم کوڈ بیک فائر۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، برطانیہ میں اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ایج ہے نا، ایج 18 سال ایج ہوتی ہے ووٹ ڈالنے کی، اس کو وہ 16 سال کرنے کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جو ووٹ کا حق ہے وہ 16 سال کا جو بندہ ہے اس کو بھی، جو نوجوان ہے اس کو بھی الاؤ ہونا چاہیے۔ تو اس سے تو جو ینگ ووٹرز ہیں تقریباً 1.6 ملین
نئے ینگ ووٹر جو ہے وہ ایڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اب ان کو خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ یہ ینگ ووٹرز تو اس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے تو 1.6 ملین مزید ایڈ ہو جائیں گے، تو وہ تو سٹارمر صاحب کو ووٹ نہیں ڈالنے والے ہیں، تو یہ الٹی بھی پڑ سکتی ہے. یعنی اتنی زیادہ برطانیہ کی پالیٹکس فلسطین سے متاثر ہو رہی ہے. جیرمی کاربن جو ہے انہوں نے نیو پولیٹیکل پارٹی لانچ کر دی ہے، اور ساتھ لیبر کی ایم پی زہرا سلطان ہے ان کے ساتھ. شوز دا فارمر لیبر لیڈر ہولڈنگ اے سگنیفیکنٹ لیڈ اوور سٹارمر امنگ 18 سے 24 سال کے جو نوجوان ہیں. یہ جو جیرمی کاربن ہیں یہ بھی لیبر پارٹی کے ہیں، یعنی موجودہ جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی لیبر پارٹی کے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی نئی پارٹی لانچ کر دیا، اور یہ برطانیہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ اس وقت پاپولر ہیں. اور انٹرنل ڈویژن جو ہے وہ اگر برطانیہ ایکشن نہیں لیتا تو اس پر بڑھنے جا رہی ہے. اچھا، تو یہ اس وقت کی جو ہے وہ صورتحال ہے. اب ناظرین، پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ فلسطین کے ساتھ اس وقت کھڑی ہو رہی ہے، اور یورپینز کے اوپر دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. برطانیہ میں میٹنگ ہوئی، جرمنی میں میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اور جرمنی نے کہا ایڈیشنل سٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ یورپ نے بہت دیر کی اور یورپ پاور لیس ثابت ہوا ہے، اور یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ اب یورپ کی سننے کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے. لیکن یہ باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر یورپ نے سینکشنز لگائی ہوتی، یعنی یورپ کو تیار نہیں تھا اسرائیل کو روکنے کے لیے، اور ابھی بھی وہ اس سوچ میں ہے کہ اچھا روکیں نہ روکیں، تو اگر سینکشن لگ جاتی ہیں تو وہ پہلا عملی اقدام ہوگا. اور پریشر تو ہے لیکن سیز فائر کا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. البتہ جو اسرائیل اقدامات اٹھا رہا ہے اور اٹھاتا چلا جا رہا ہے، وہ اندر سے بھی رپورٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا. اور یہ جو مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک اس وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے کہ ان کو جنگ نہ لڑنی پڑے. ظاہر ہے کہ جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل کا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کہہ رہا ہے کہ یہ سب تک جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا. تو اس لیے اسرائیل کو روکنے کے لیے ڈیٹرنس دکھانے کی ضرورت ہے، سرنڈر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. پیس تھرو سرنڈر جو ہے یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. تو مڈل ایسٹ کے حکمرانوں نے فی الحال پیس تھرو سرنڈر کی پالیسی لی ہوئی ہے، لیکن اس سے کچھ بن نہیں رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. اور وہاں پر جو یونائیٹڈ نیشن میں 3 روزہ کانفرنس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس کو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو اوپننگ سپیچ ہے وہاں پر دی ہے، اس کے اوپر بھی اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.